बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे नैब के हवाले से, नैब की कारकर्दगी के हवाले से, नैब चेयरमैन की काबिलियत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोले हैं और जिस तरीके से ख्वाजा बरदरान की दरख्वास्त ज़मानत पर कल 20 जुलाई को तहरीरी फ़ैसला आया है। मैं चाह रहा था कि जब तक वो तहरीरी फ़ैसले की कॉपी मेरे पास नहीं आती, मुझे रात भी दोस्त इसके बारे में कह रहे थे कि इसके ऊपर बात की जाए, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़ में था और उसकी कॉपी नहीं मिली थी। जब कॉपी मुझे मिली, मैंने वो 87 सफ़हात पर मुश्तमिल वो जो ऑर्डर है या जजमेंट है जो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने तहरीर की है, वो जब मैंने पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद मैंने चाहा कि मैं उसकी जो उसका जो क्रक्स है वो आपके साथ शेयर करूं कि उस जजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से ऐसे सवालात उठाए गए हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो जुडिशल निज़ाम है उसके ऊपर बड़ी ही अहम बातें और बड़े अहम सवालात उठा दिए गए हैं। अब आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है, 17 मार्च को ज़मानत हुई थी और 17 मार्च को ज़मानत होने के बाद ये ख्वाजा बरदरान 15 माह जेल में रहे थे। पैरागॉन सिटी रेफरेंस है। पैरागॉन सिटी रेफरेंस को मुझे सुनने वाले जानते हैं कि उसके अंदर कितनी अहम कार्रवाई चल रही है और उसके अंदर लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर पटवारी का बयान हो गया था, जो मुतलका पटवारी था। इसके अलावा जो सब रजिस्ट्रार हैं अजीज़ भट्टी टाउन के, उसका भी बयान हो चुका है और जो पैरागॉन सिटी के डायरेक्टर थे वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं और 121 गवाहान हैं। और ये उन लोगों की कंप्लेंट पर फाइल किया गया था जिन लोगों ने आकर प्रेस क्लब में एहतजाज किया था। और प्रेस क्लब में एहतजाज करने के बाद, क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज थे, वो सैकड़ों हज़ारों लोग थे जिनके साथ फ्रॉड किया गया या जिनकी प्रॉपर्टीज़ जिनसे पैसे लिए गए उनको प्रॉपर्टीज़ ना दी गई, उनको कब्ज़ा ना दिया गया और वो लोग आज तक धक्के खा रहे हैं। ये बड़ा अहम केस था और मैं आपको अक्सर बताता रहा हूँ कि इस केस में नैब के पास काफ़ी मटीरियल मौजूद है और ये केस है, इसमें ख्वाजा बरदरान को सज़ा होगी। अब 3-4 सवालात उठते हैं इस फ़ैसले से। जो मीडिया कल से चला रहा है वो वन साइडेड सारी स्टोरी है और वो सिर्फ चेयरमैन नैब के हवाले से। डेफिनेटली चेयरमैन नैब के बारे में बड़ी खुलकर बात की गई है जस्टिस मकबूल बाकिर साहब की तरफ से। उनका ये कहना है कि इनके ऊपर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो इल्ज़ाम है वो उसकी वजह यही है कि ये सियासी लोगों के ख़िलाफ़ वो केसेस बना रहा है जो केसेस बनते नहीं हैं। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है। चेयरमैन नैब के हवाले से पहले हम खुद बात करते हैं और हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि चेयरमैन नैब बेसिकली इन लोगों को बचा रहा है और ये जो कमज़ोर केसेस बनाए जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जब कोई एविडेंस नहीं दी जाती या सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स अच्छे से केस को लेकर नहीं जानते, जैसे आशियाना हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर ज़मानत जो कैंसलेशन ऑफ बेल थी शहबाज शरीफ की, उसमें आसिफ सईद खोसा साहब ने डिटेल जजमेंट दी थी और उसमें भी पोस्टमार्टम किया गया था नैब की कार्रवाई का। मैं समझता हूँ ये दूसरा बड़ा हमला है या आप इसको कह सकते हैं कि ये दूसरी बड़ी ऐसी बात है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है चेयरमैन नैब की काबिलियत के हवाले से और नैब के बतौर इदारे की काबिलियत के हवाले से। अब पहले सवाल के ऊपर हम मुत्तफिक हैं और हम कहते हैं कि चेयरमैन नैब नाअहल भी है और बदनीयत भी है। और हम दूसरा इसका रुख देखते हैं कि ये जो अगर ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़ केस कमज़ोर बना है या ख्वाजा बरदरान के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं दी गई तो ये नाअहली नहीं बदनीयती है नैब की, और नैब ख्वाजा बरदरान को बचाना चाहता है जैसे नैब ने बाकी लोगों को बचाया है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये इसमें सवाल उठाया गया है कि नैब के केस को 1 माह के अंदर अंदर डिसाइड होना चाहिए, ये इतने अरसे से पेंडिंग है। क्या इसमें जो मुल्ज़िम का किरदार है, जिस तरीके से मुल्ज़िम दरख्वास्तें देते हैं, जिस तरीके से मुल्ज़िम अदालतों में पेश नहीं होते, जिस तरीके से मुल्ज़मान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, क्या मुल्ज़िम अदालतों के साथ जो कोऑपरेट करते हैं ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए, इस सवाल को डिस्कस नहीं किया गया इस जजमेंट के अंदर। जो मैं समझता हूँ कि वो जो ये एंगल था ये छोड़ दिया गया, ये ज़रूर डिस्कस होना चाहिए था। और सबसे अहम बात यह है कि जहाँ चेयरमैन नैब के और नैब की नाअहली के ऊपर सवालात उठाए गए हैं, वहीं पे इस जजमेंट के अंदर अदालती निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। अगर कोई एविडेंस नहीं थी, अगर बतौर जो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने जो फरमा दिया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और बड़ा ऑनरेबल फ़ैसला है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है
کہ نہ تو خواجہ برادران کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے، نہ خواجہ برادران کا پیراگون کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق جوڑا جا سکا ہے، نہ کوئی ایویڈنس دی جا سکی ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر نیب نے وہ ریفرنس کے اوپر کارروائی کیوں شروع کی ہوئی ہے؟ نیب ایک عدالت ہے اور عدالتیں تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے انڈر ہیں، تو ایک سوال یہ جو نیب عدالتیں ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس ہائی کورٹ نے خارج کی ہے درخواست ضمانت، اور وہ بھی بڑا ڈیٹیل آرڈر ہے، اور اس میں وہ ان کو گنہگار لکھ رہے ہیں، تو کیا لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں یا جن ججز نے ان کی درخواست ضمانت خارج کی ہے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جانا ضروری تھا؟ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس نہیں ہوا۔ اور 87 پیجز میں آپ کو جو میڈیا بتا رہا ہے وہ صرف 1-2 پیج ہیں جس میں نیب کی کارکردگی کے بارے میں بات ہوئی ہے، باقی 85 پیجز وہ ہیں جو عدالتی نظام کے بارے میں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال ہو گیا ہے، 70-72 سالوں میں ہمارا عدالتی نظام وہیں پہ کھڑا ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں سوال اٹھایا گیا گرفتاری کے اوپر کہ کیا گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ یہ سوال اٹھا ہے کہ جب ملزم کے بارے میں یہ بات آتی ہے اور ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ہمیشہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب اس کے خلاف کوئی سزا ثابت ہو جائے گی تو تب آپ اس کو گرفتار کریں گے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، چیف جسٹس صاحب آپ ان باتوں کو بہتر جانتے ہیں، آپ سارا دن آپ کے پاس کیسز آتے ہیں، آپ کی زندگی گزر گئی ہے وکالت میں اور بطور جوڈیشل آفیسر آپ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ بدقسمتی ہے کہ عام ایک کانسٹیبل بغیر ایف آئی آر درج کیے لوگوں کو جیلوں میں رکھتے ہیں، ایف آئی آر درج کرنا تو دور کی بات ہے، اور وہ ایک ماہ غیر قانونی طور پر گرفتاریاں لوگوں کو گرفتار رکھتے ہیں، گرفتاری نہیں ڈالتے اور ان کو جیلوں میں حراست میں رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تھانوں میں حراست میں رکھا جاتا ہے، یہ ہم سے بہتر تو آپ جانتے ہیں۔ پھر پچھلے دنوں ایک سپریم کورٹ میں کیس گیا ہے اور یہ 499F کا کیس تھا، چیک کا جو چیک ڈس آنر ہوتا ہے اس کا یہ کیس تھا، اور پری ارسٹ بیل تھی، اور صرف 3 سال سزا ہے 499F میں، جو ڈس آنیسٹی ہے جو چیک کی مد میں اس کی 3 سال سزا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے چیک کا، یہ اس کی جب ضمانت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتا۔ پروہیبٹری کلاز میں وہ کیسز فال کرتے ہیں کہ جس کے اندر روک دیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ نے ضمانت نہیں دینی، ہاں کوئی بڑا ایکسٹرا کوئی گراؤنڈ ہوگی تو اس کی بنیاد پر ضمانت مل سکتی ہے۔ تو 499F پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتا۔ نان بیلیبل ضرور ہے لیکن اس میں بیل ایز اے میٹر آف فیکٹ دی جا سکتی ہے۔ وہ کیس تھا سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا، سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عبوری ضمانت خارج کر دی اور بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی تھی کہ یہ جو ملزم ہے، ملزم کو جب تک آپ گرفتار نہیں کرتے تو اس کے خلاف آپ کیسے کارروائی کر سکتے ہیں، اور یہ جو پری ارسٹ بیل ہے اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ اور 499F میں اس کی عبوری ضمانت خارج ہوئی اور ملزم کو جیل عدالت کے اندر ستکڑی لگائی گئی اور وہ 6 مہینے 1 سال گزارے گا اس اوفینس میں جس کی سزا 3 سال ہے۔ تو وہاں پر ہماری جو آنریبل کورٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے۔ جب ہم وائٹ کالر کرائم کی طرف آتے ہیں، اس طرح کی لیڈ کے بارے میں آتے ہیں، تو وہاں پر اتنی بڑی ججمنٹس جب آتی ہیں تو سوالات قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ جو جوڈیشل نظام کے اوپر بات ہو رہی ہے یا گرفتاریوں کے اوپر بات ہو رہی ہے یا ضمانتیں نہیں دی جاتی یا لوگوں کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے، یہاں جن کی 1.5 2 سال سزا ہوتی ہے، لوگ بیچارے 4 سال ان کی اپیلیں نہیں لگتی اور وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، 18 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آدمی بری ہو گیا ہے۔ تو یہ نظام کے کون ذمہ دار ہیں؟ اس نظام کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ لوور کورٹس کو کس نے ڈائریکشنز دینی ہے؟ جو انفیریئر کورٹس ہیں ان کو کس نے جا کر سمجھانا ہے؟ ان ججز کو کس نے کہنا ہے کہ خدا کے لیے کام کریں؟ وہ جو سول کورٹ اور سیشن کورٹ میں ججز سارا دن چیمبرز میں بیٹھ کر چائے پیتے رہتے ہیں، اور جو سائلین ہیں اور وکلاء ہیں وہ سارا دن عدالتوں میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے ہیں اور ایک مجسٹریٹ بات سننے کو تیار نہیں ہے، یہ نظام کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اور نیب کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نیب کے 70% کیسز میں کنوکشن ریٹ ہے، جبکہ ہمارے جو باقی جو جوڈیشل نظام ہے، ہماری سول جو کرمنل کورٹس ہیں یا مجسٹریل کورٹس ہیں، وہاں پہ تو آپ کا 30% جو ہے جو کنوکشن ریٹ ہے۔ اور اس کے بارے میں جب آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور آصف سعید کھوسہ صاحب کی کمیٹی میں وہ جو جوڈیشل ریفارمز اور جسٹس کے حوالے سے لا اینڈ جسٹس ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے سربراہ کھوسہ صاحب خود تھے اور 4 صوبوں کے IG بھی اس میں موجود تھے۔ اس کے اندر پنجاب کے IG نے رپورٹ سبمٹ کروائی تھی کہ پنجاب کے جو کرمنل میٹرز ہیں اس میں جو کنوکشن ریٹ ہے وہ
31% ہے، اور باقی جو 69% ہے وہ ایکوٹر ریٹ ہے۔ ثانیہ سائیوال ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہوا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور وہ لوگ جو صرف نیب کے اوپر بات کر رہے ہیں یا نیب کی کارکردگی کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ تو ارریلیونٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ نیب میں نااہلی بھی ہے اور بدنیتی بھی ہے، اور نیب صرف اور صرف عمران خان کے احتساب کے نعرے کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اس نعرے کو تباہ کر رہا ہے، عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان جن لوگوں کو سزا دینا چاہتا ہے، جن لوگوں کے خلاف سزا بنتی ہے، اگر خواجہ برادران کے خلاف کیس اچھا بنایا جاتا تو سپریم کورٹ تک اس کی ضمانت نہیں ہونی تھی۔ اگر کیس میں کمزوریاں ہیں تو وہ نائل ہیں، لیکن ساتھ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر عدالتی نظام کا کون ذمہ دار ہے؟ جن ہائی کورٹس نے ان کی درخواست ضمانتیں خارج کی ہیں وہ بھی تو آرڈرز ہیں، وہ بھی تو ججمنٹس ہیں، اور وہ ڈیٹیل ججمنٹس ہیں، اور وہ آنریبل ججز ہیں جنہوں نے کل سپریم کورٹ میں آنا ہے۔ تو کیا پھر اس کے اوپر بھی کوئی ڈیٹیل ججمنٹ آنی چاہیے کہ ہماری جو ہائر کورٹس ہیں یا جو ہماری جو انفیریئر کورٹس ہیں وہ جب ضمانت دیں تو کوئی رولز پرسکرائب کر دیے جائیں کہ ان رولز اور ریگولیشنز کی بنیاد پر ضمانت دینی چاہیے اور ان کی بنیاد پر ضمانت خارج کرنی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے بڑے اہم سوالات ہیں، اور پھر اہم بات یہ ہے کہ یہ بار بار ڈسکس ہوا ہے کہ نیب کا 1 ماہ کا قانون ہے، 1 ماہ کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہونا چاہیے، یہاں پر 2 سال گزر جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں جو ملزم نے استعمال کی ہیں، اور یہ خواجہ برادران آج تک بھاگتے رہے ہیں، یہ کبھی درخواست دیتے تھے 4 مہینے انہوں نے کرونا وائرس کا فائدہ لیا ہے، اس سے پہلے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری آ جاتے تھے، جب ان کی ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوتی تھی ان دنوں میں ان کے پروڈکشن آرڈر آ جاتے تھے، اور انہوں نے ڈرامہ لگائے رکھا ہے۔ جناب اس معاملے کو بھی ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر ہم ان سوالات کو ان کے بارے میں کوئی جواب نہیں لکھیں گے، تسلی بخش جواب نہیں ہوگا، تو جو قانون کے طالب علم ہیں وہ سوالات اٹھائیں گے اور ان کے بارے میں ان کے مائنڈ میں پریشانیاں بنے گی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کرائم ہیں، 1-2 سال جن کی سزا ہے ان کی درخواست ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں، وہاں فنڈامنٹل رائٹ کہاں جاتے ہیں؟ وہاں پر ان کے فنڈامنٹل رائٹ کیوں نہیں ڈسکس کیے جاتے؟ وہاں پر ان کی ڈگنیٹی آف مین جس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ جو ہمارا آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ جب ڈسکس کیا گیا اس ججمنٹ کے اندر تو وہ ڈگنیٹی تب کہاں جاتی ہے جب پولیس والے لوگوں کو تھپڑ مار کر ٹارچر کر جیلوں میں رکھتے ہیں، تھانوں میں رکھتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز آتی ہیں اور ان پولیس والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ عام آدمی رپورٹ لکھوانے چلا جائے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ سنتھیا ریچی کا معاملہ دیکھ لیں، وہ کہتی ہے کہ میں جب پولیس والوں کے پاس جاتی ہوں کمپلینٹ لکھوانے کے لیے وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہاں یہ ڈگنیٹی آف مین کہاں جائے گی؟ کیا یہ ڈگنیٹی آف مین خواجہ برادران یا شہباز شریف یا ان لوگوں کی ہے یا عام آدمی کی؟ یا کیا یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں یہ کیا ہر شخص کے لیے ہیں اور کیا یہ ہر شخص کی بنیاد پر ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کا جواب بڑا ضروری ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو درخواست ضمانت کے اوپر 87 صفحات کا تفصیلی فیصلہ ہے، چیئرمین نیب کو کوئی شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیونکہ چیئرمین نیب کا تو پول کھول دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور آج ہر شخص میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، وہ چیئرمین نیب کی کارکردگی کے بارے میں سوالات اٹھا رہا ہے، اور چیئرمین نیب کو اور نیب کو خود سوچنا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ چیئرمین نیب کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس دونوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ چیئرمین نیب شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ کیونکہ مجھے دونوں نے لگایا ہے، اور وہ دونوں بھی کون تھے؟ لیڈر آف اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی تھی، لیڈر آف دی ہاؤس نون لیگ تھا، تو کیا ان کا کوئی احسان چکایا جا رہا ہے یا ان کو کوئی جو ریگارڈ ان کا کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ان کو بھی سوچنی ہوں گی۔ اور ساتھ یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا اس فیصلے کی بنیاد پر اب میر شکیل الرحمان کو بھی ریلیف ملے گا، شہباز شریف کی درخواست ضمانت کے اوپر بھی ریلیف ملے گا، یا صرف انہی کو ریلیف ملے گا، یا جو باقی ملزمان ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر جیلوں میں پڑے ہیں اور جن کی درخواست ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں، کیا یہ جو فیصلے ہیں اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ جو ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ ہے، کیا یہ پرنسپلز وہاں بھی اپلائی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اگلے آنے والے دنوں میں معلوم ہوں گی۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو لوگ صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کیا کے پرخچے اڑا دیے ہیں یا چیئرمین نیب کے بارے میں سارا کچھ کہہ دیا ہے،
صرف وہی بات نہیں ہے، سب سے بڑا سوال اٹھایا ہے جوڈیشل نظام کے اوپر، سب سے بڑا سوال اٹھایا ہے ہمارے جو جسٹس سسٹم ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے، کیا ہمارے ہائر کورٹس اور سپیریئر کورٹس نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہونا ضروری ہے، ہیلتھی ڈسکشن ضروری ہے، اور بطور قانون کے طالب علم ہم اس کے اوپر سوالات اٹھاتے رہیں گے کیونکہ ہم ان ساری چیزوں کو ڈیلی فیس کرتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔